जो कट के सर बुलंद है वही सरे न्याज है, हुसैन सरफराज है, हुसैन का जिहाद है, हुसैन की नमाज है, हुसैन सरफराज है। आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। यौम रऊफ़ अमीर के हवाले से वाक़ई में मौजूद हूँ और आपने देखा कि हमने उनके जो करीबी रफ़क़ा हैं, अज़ीज़ हैं, उनसे उनकी यादें, बातें शेयर की, ताज़ा की और नई नस्ल तक या हमारे उन देखने सुनने वालों के लिए एक ऐसे शायर का तारुफ़, मंज़रनामा, उनकी ज़िंदगी का अहवाल, उनकी शायरी पहुँचाने की कोशिश की जिनके हवाले से ज़माने की गर्द बहुत तेज़ी से तहें जमाती हुई हमें दिखाई दी। मगर ये एक छोटी सी काविश है और इस वक्त जो मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारे सीनियर सैयद शमशीर हैदर साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आपके 2 शेरी मजमूए छप चुके हैं और आलमी मंज़रनामे में जहाँ जहाँ उर्दू बोली, पढ़ी, लिखी, समझी जाती है वहाँ वहाँ शमशीर भाई को जाना जाता है, मोहब्बत दी जाती है। आपका बहुत गहरा और प्यार भरा ताल्लुक़ रहा डॉक्टर रऊफ़ अमीर साहब के साथ। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की नशिस्त में। शमशीर भाई, हम तो एक ऐसी नस्ल से हैं जिन्होंने रऊफ़ अमीर साहब को देखा नहीं, मिले नहीं, सिर्फ़ उनको पढ़ा है। आपने तो उनके साथ देखने मिलने से बढ़कर वक्त गुजारा है, तो कुछ यादें शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया वकास भाई। पहले तो मैं आपको मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप वहाँ तशरीफ़ लाए और रऊफ़ अमीर साहब को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए हाज़िर और है। इस अहम मौके पर मैं समझता हूँ कि जो बड़े शहरों से हट के जो अच्छे शायर अदीब भी होते हैं तो उन्हें फरामोश कर दिया जाता है, उन्हें भूल जाते हैं लोग। तो ये आपका बड़ा एहसन इक़दाम है और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इसी तरह ये सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वहाँ में बड़े अली मुताहर अशर, हसन बिल्कुल ऐसा ही नासिर, है। सिब्त अली सबा और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन पे काम होना चाहिए। और ये जो आप आज का कदम है आपका, मैं समझता हूँ कि इस पे जितना भी आपका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। आपका एहसान है हम पे। नहीं नहीं, ये फ़र्ज़ है मेरा। मैं तो अदब के तालिब इल्म के तौर पे कर रहा हूँ और ये आप सब बड़ों की हौसला अफजाई है। हमारे एक दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे बुज़ुर्ग जिन्हें देखकर हमने शेर सीखने की कोशिश की है, तो उनके हवाले से आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं ख़ुद रऊफ़ साहब के शागिर्दों में समझ लें, और दोस्त तो मैं नहीं कहता, वो बुज़ुर्ग थे, एहतराम था उनका एक, और दुनिया से चले गए हैं। अब तो पहले से भी बढ़ के एहतराम है। वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और जब भी कोई मिसरा होता है, जब भी कोई शेर होता है, तो वो ऐसे लोग याद आते हैं कि जो उंगली पकड़कर चलना सिखाने की कोशिश करते थे। मुझे याद है कि जब 91 में हमने शुरू किया शेर कहना और अदबी महफ़िल में बैठना, अदबी दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ मुलाकातें और ये सिलसिले, तो उनमें जो सबसे पहले और सबसे अहम शख्सियत थी वो रऊफ़ अमीर साहब थे। तो रऊफ़ अमीर साहब बड़ा, उनका एक अपना रवैया था। कहीं सख्तियाँ भी महसूस होती थीं। आज हम समझते हैं कि शायद उससे बेहतर सिखाने का कोई अंदाज़ नहीं है और एक शागिर्द को उस अंदाज़ को भी बर्दाश्त करना चाहिए और सीखना चाहिए, तो वही लोग कामयाब हो सकते हैं। तो हम जब आए तो उस वक्त भी जो वहाँ में नाम मौजूद थे या मंज़रनामे पे और पाकिस्तान के उर्दू गज़ल के मंज़रनामे में, उनमें अली मुताहर अशर, रऊफ़ अमीर साहब और अपना हसन नासिर साहब, उस वक्त मुबारक शाह भी वहाँ में थे, वाह, डॉक्टर वहीद भी वहाँ में थे। एक बड़ा मंजरनामा था। बड़ा अच्छा, बड़े 5-6 ऐसे लोग जो कौमी सतह पे भी जिनका काम नाम दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में रऊफ़ अमीर साहब यहाँ की लोकल सतह से उभरे। वो कि उनका गांव तो थोड़ा सा हट के है, 5-7 किलोमीटर, लेकिन उनका सारा जो वाह टेक्सला से रिलेटेड है वो ज़्यादा। तो
تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو ادب میں کنٹریبیوشن ہے وا میں اور پاکستانی ادب میں بھی وہ ہمیشہ یاد رہے گا. اور ہم نے اس وقت جب آغاز تھا اور ہم نے شعر کہنا شروع کیا تو رؤف میر صاحب کے بہت سارے اشعار ایسے تھے جو اردو غزل کے منظرنامے میں قومی سطح پر موجود تھے. یہ آئینہ مجھے کس رخ پڑا نظر آیا, میں اپنی عمر سے کتنا بڑا نظر آیا, اور ڈھول پانی سے تئی ہو تو رسی ہی نہ کھینچ, دیکھ سانسیں زندگی سے بھر کے آنی چاہیے, اور ہم اپنے عہد کے یوسف ضرور ہیں لیکن کنویں میں قید ہیں بازار تک نہیں پہنچے. وہ مجھے پتہ نہیں دوستوں نے یہ سارے شعر سنا دیے ہوں گے, نہیں لیکن جو ذہن میں جو آ رہا ہے مسلمہ حقیقت ہے وہ ہے. بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ایک مصرع بھی سامنے آ جائے اور ایک شاعر, وہ مجھے مظہر نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نور سے دور سیاہ رات میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہے مضافات میں زندہ رہنا. تو ایک شخص جو مین سٹریم ادبی جو سوسائٹی ہے اس کا حصہ نہ بھی ہو لیکن اس کی شاعری ٹریول کرے, تو جس طرح آپ نے بات کی تو ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جن پر بات ہو چکی ہے. کوئی ایسا پہلو, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی یاد جو آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ ایک بات میں نے ہلکی سی کی بھی ہے کہ میں نے ابھی کافی ٹائم سے, بلکہ اس سے پہلے بھی شاید یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں. پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا, لیکن وہ اپنے شاگرد کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ سختی کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. واہ. اور وہاں سے اکثر کچھ میرے جیسے ہوتے تھے جو بھاگ جاتے تھے نالائق طالب علم, اور کچھ راکب جیسے وہ کمیٹڈ لوگ کر رہے ہیں یعنی چلتے تھے. تو اس طرح یعنی بڑا ایک ایسے جذبے کے ساتھ اپنے شاگردوں کو سکھانا, اپنے دوستوں کو سکھانا, ان کی اصلاح کرنا, یہ ان کا ہی انداز تھا. اچھا, جو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی, اسلام آباد, واقع اینڈ ٹیکسلا, یہ بیسیکلی 4 شہر نہیں ہے, ایک پوری فضا ہے, یہ ایک وادی ہے بنیادی طور پہ, اور اس میں جو 90 کی بعد کی نسل ہے اس کو پروان چڑھانے میں رؤف امیر کا بڑا کردار ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ رؤف امیر صاحب بڑے ایکٹیو, وہ جس شہر میں جب واہ میں موجود ہوتے تھے تو ان کے وجود کا احساس ہوتا تھا. اتنے متحرک شخصیت تھے, کسی نہ کسی حوالے سے دوستوں کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتے تھے, اور وہ ادب سے ریلیٹڈ ہوتا تھا. اور اس کے ثمرات بعد میں آہستہ آہستہ سامنے آئے ہیں. یہاں دیکھیں بہت سارے ہمارے بیشتر دوستوں کے شعری مجموعے آئے ہیں, لیکن اس کا آغاز 94 میں رؤف امیر صاحب کی در نیم ہوا. وہ کافی گیپ کے بعد ان کا آیا شعری مجموعہ, اور پھر اس کے بعد تھوڑے ہم نے تو سنا ہے کہ جب در نیموا چھپی تو اس کا جو ایک گونج تھی وہ بڑی زیادہ تھی اور بہت زیادہ ڈسکس ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا دیباچہ احمد الدین قاسمی صاحب نے لکھا, اور رؤف امیر صاحب ان کے رفقا میں شامل ہوتے تھے, اور بڑا اچھا پورے پاکستان میں اس کا ان کے اشعار کی بھی گونج موجود تھی, اور ان کے نام کی کام کی پذیرائی انہیں مل رہی تھی, اور کافی ٹائم اس کا ایک سلسلہ رہا ہے. صحیح. 80 کے دہائی کے شعراء میں, غزل گوں میں آپ رؤف امیر صاحب کے کام کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں رؤف امیر صاحب اہم شاعر ہیں. آپ ان کے اشعار دیکھ رہے ہیں, ان کی نظموں میں بھی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو ایک معاشرتی تضاد. ایک سیکنڈ, اس کا جواب دوبارہ لینا ہوگا, دفعہ ہو جائیے یہاں سے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ رؤف امیر صاحب 80 کی دہائی کے اہم شعراء میں شامل ہیں. ان کی شاعری اشعار تو کچھ میں نے آپ کو سنائے بھی ہیں, دوستوں نے بھی سنائے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظم میں بھی آپ دیکھیں نا, اس میں بھی ایک معاشرتی تضاد جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے اس کی بڑی کھل کے انہوں نے نشاندہی کی ہے. وہ خاص طور پہ ایک ایسے گاؤں سے تعلق تھا جہاں قرب و جوار میں وڈیرہ شاہی اور اس طرح کا سسٹم تھا, تو وہ
خان صاحب کی تقریر یا کیا اس نظم کا عنوان تھا، ابھی تو میں نے کافی ٹائم ہوا ہے رؤف صاحب کو پڑھا نہیں، ریکال وہ نہیں کیا، چیزیں اس طرح یعنی کچھ یعنی مزاحمتی ذہن میں لہجہ بھی بڑے بولڈنس بالکل، کے ساتھ تھا. بالکل، بڑا کھل کے. صحیح صحیح. کیا وجہ ہے کہ رؤف امیر صاحب کا کام ان کی وفات کے بعد ڈسکس نہیں ہوا؟ اس میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ایک اور یہاں دوست ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے فیملی کے لوگوں کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کتاب لے آئیں، اللہ کا واسطہ ہے کتاب لے آئیں، اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو ہم کچھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. اظہر نقوی ہمارے دوست تھے، ان کی کلیات ان کی فوتگی کے بعد ہم دوستوں نے مل کر اختر عثمان کی سرپرستی میں ہم نے لائی ہے اور سب کچھ اپنے پاس سے کیا ہے. اظہر نقوی ہوں، سجاد بلوچ ہوں اور تیسرا میں ہی ہوں شاید، اور کوئی دوست نہیں تھا. ہم نے مل کے کتاب بھی لائی ہے اور پروگرام بھی ہوئے ہیں، سلسلہ چلا ہے. تو اور کچھ اہم لوگ ہیں یہاں پہ. علی مطہر اشرف صاحب کی کتاب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضائع چلی گئی. جتنی اہم کتاب تھی آپ اسے دیکھیں، بہت سارے اشعار جو اس وقت ادبی منظرنامے میں گونج رہے ہیں، بڑے بڑے اشعار بنے ہوئے ہیں، وہ علی مطہر اشرف جیسے لوگوں سے نکلتے ہیں. اور ان کا شعر کیونکہ یہ سامنے اس طرح اشعار نہیں آئے، ورنہ 70 کی دہائی میں یہ لوگ سامنے تھے. پھر آہستہ آہستہ اپنی طبیعت اور اس طرح جو آج بھی منظرنامہ ہے، کیسے لوگ سامنے آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں اور کس طریقے سے بندہ آ سکتا ہے، اور بعض اہل لوگ بھی نہیں آتے. اس وقت منظرنامہ بنتا تھا، آج کل بنایا جاتا ہے. 80 کی دہائی کے ایک انٹرنیشنل شاعر ہیں، ان کی کلیات اٹھائیں تو رؤف امیر کی غزلیں پوری کی پوری موجود ہیں. یہ آپ بہتر کہہ سکتے ہیں. نہیں، میں ہی کہہ رہا ہوں، میں ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال نہیں کر رہا. جاتے جاتے رؤف صاحب کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں؟ رؤف صاحب، ان کے اشعار ہمارے دلوں میں رہیں گے جی، اور جب تک اردو پڑھی جائے گی ان کے اشعار زندہ رہیں گے. اور آپ جیسے دوست اگر تھوڑا سا اس کام میں اس طرح حصہ ڈالتے رہے تو وہ انشاءاللہ اور زیادہ بہتر انداز میں عوام کے سامنے آئیں گے، لوگوں کے سامنے آئیں گے. اور ایک میں سمجھتا ہوں مر کے بھی پذیرائی مل سکتی ہے اگر سلیقے سے کام کیا جائے اس پہ. ان کے احباب، ان کے رفقا، ان کے ورثاء یہ اگر کام کریں. بعض دفعہ جو پچھلے ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کو ایسے بس ان کا جو انہیں کرنا ہوتا ہے نہیں کرتے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے. واہ واہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. واہ 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 واہ، بہت شکریہ آپ کا. میر صاحب بالکل زندہ رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ، بہت شکریہ. اور آپ بھی سلامت رہیں. آمین آمین. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ایک ایسے شاعر کے حوالے سے سخن نے آج ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، جن کے مصرے میں عامیانہ پن نہیں ہے، پھکڑ پن نہیں ہے اور بازاری پن نہیں ہے، جن کے ہاں شعر پوری اپنی خالص پن کے ساتھ، اپنی پوری روایت کے ساتھ، اپنے پورے وجود اور اپنے اصل کے ساتھ نظر آتا ہے. اور یہ وہ اصل ہے جو میری نسل میں کہیں کہیں انقاء ہو چکا ہے. بہرحال کوشش جاری ہے. رؤف امیر صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ ان کے کلام کو پڑھ سکیں تاکہ ایک اچھے شاعر کی برکت آپ کے ہاں بھی آ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.